अजीज़ बहनों भाइयों, मैं उबैद सादिक आप सब से मुखातिब हूँ पाकिस्तान के शहर रावलपिंडी से, और मैं अपने बारे में आपको चंद बातें आगाही के तौर पर बताना चाहता हूँ। मैं अरसा 33 साल से खुदावंद की खिदमत में हम्दो सिताइश और कलाम के साथ पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान से बाहर बहुत से ईमानदारों के साथ, कलीसियाओं के साथ अपनी इस खिदमत में आगे बढ़ रहा हूँ। मैं शुक्रगुजार हूँ कि खुदा ने इस सिताइश के और कलाम की खिदमत के बाइस एक पहचान दी है, एक इज़्ज़त बख्शी है, और मैं समझता हूँ कि ये इज़्ज़त खुदा के बदौलत ही हमें मिलती है। तो मैं इस बारे में जो ख़ास तौर पर ये सेगमेंट है वर्शिप के हवाले से, तो खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि मेरा मुंह तेरे कलाम का गीत गाए। जब हम कलाम के हवाले से गीतों की बात करते हैं या हम्दो सिताइश की या सिताइश की बात करते हैं, तो हमें ज़रूर इस बात के लिए अपने आप को प्रिपेयर करने की ज़रूरत है कि गीत और ज़बूर और रूहानी गज़लें जो हैं, इनका बहुत गहरा तल्लुक़ खुदा की ज़ात से है, खुदा की तालीम से है। और क्योंकि जब हम खुदा के कलाम के मुताबिक सिताइश करते हैं और हम अपने आप को सर्व करते हैं इस खिदमत के लिए, तो हमें जानने की ज़रूरत है कि सिताइश और प्रस्तिश में क्या फ़र्क है। अगरचे प्रस्तिश जो है वो मॉडर्न दौर के अंदर इस लफ्ज़ को बहुत ज़्यादा इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, लेकिन जो सिताइश का हिस्सा है बेसिकली वो हम्द करना है, और इसके लिए सूटेबल है कि हम एक दूसरे को मुखातिब भी कर सकते हैं, सना खां। तो जहाँ सिताइश की बात आती है वहाँ हम गा कर खुदा के नाम को जलाल देते हैं, और जहाँ प्रस्तिश की बारी आती है तो वहाँ हम हमारा जो इबादत के अंदर गाना बजाना है वहाँ से हम शुरू करते हैं और हम प्रस्तिश के लेवल तक जाते हैं, यानी सजदे तक पहुँचते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि हम इन बातों को अपनी अमली ज़िंदगी में अपनाएं और ट्रू एक गॉस्पल वर्शिपर के तौर पर, एक सना खां के तौर पर हम दुनिया में ज़ाहिर हों। तो मेरा बहुत पसंदीदा एक गीत है जो मैंने 2011 में एक कलाम की तैयारी करते हुए एक मज़मून पर मैंने वो लिखा था, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूँगा। मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, मैं तेरे बड़े कामों का चर्चा करूँगा, तेरी शाने अक़दस की तारीफ करूँगा। मेरे लिए बड़ी ये हैरानकुन बात है कि कुछ लोगों ने जो गूगल पर चंद सवालात मेरे बारे में जानने की कोशिश की है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा कि मैं आप के साथ उन सवालात का जवाब दे सकूँ और कुछ ख़ास बातें इसके मुतालिक आपके साथ बयान कर सकूँ। तो आप देख सकते हैं कि ये गूगल के चंद सवालात जो हैं वो आपके सामने आ रहे हैं। तो इसमें पहला सवाल जो किया गया है गूगल पर कि आप हज़रत दाऊद के लिखे हुए ज़बूरों के बारे में आप कैसा तजर्बा रखते हैं। दूसरा सवाल भी इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड है कि आप के जो पसंदीदा गॉस्पल वर्शिपर हैं। और फिर इसमें तीसरा सवाल ये है कि आप कैसे इतने बिजी शेड्यूल के अंदर खुदावंद की रिफाकत में या खिदमत में कैसे सर्व कर रहे हैं।
اس میں چوتھا سوال جو ہے وہ بھی بہت ہی خاص سوال کیا گیا ہے گوگلز کے ناظرین کی طرف سے کہ کیا آپ کو کبھی فلم انڈسٹری سے یا پاکستان ٹیلی ویژن سے یا دوسری سیکٹرل میوزک سے آپ کو کبھی آفر آئی کہ آپ ہمارے ساتھ مل کر کام کر سکیں؟ تو میں چاہوں گا کہ باری باری میں اس پر آپ کے ساتھ گفتگو کر سکوں۔ تو جو پہلا سوال اس میں کیا گیا ہے، چند سال پہلے مجھے ایک بہت بڑے پلیٹ فارم سے حضرت داؤد کے لکھے ہوئے زبوروں کے ریکارڈنگ کا تجربہ ہوا، اور میرے اس دورانیے کے دوران ایک بہت ہی خوبصورت ٹیم ورک تھا، اور بڑے پیشنائٹ لوگ تھے جنہوں نے اس زبوروں کے اوپر بڑی محنت کی، اور وہ زبور آپ نے ضرور سنے ہوں گے۔ اس میں سے ایک زبور بہت ہی میرے دل پسند تھا جو مجھے دیا گیا گانے کے لیے، وہ زبور نمبر 141 تھا، یہوہ میں پکاردہ ہاں میرے ول تو چھیتی آ۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حضرت داؤد کے لکھے ہوئے زبور جو ہیں وہ کیونکہ الہامی ہیں، اور وہ ہماری عبادات میں، ہماری شخصی زندگی میں یا خاندانی زندگی میں اس کا ایک بہت بڑا کنٹریبیوشن ہے، تو آپ ضرور حضرت داؤد کے لکھے ہوئے زبور اس کو گائیں بھی، لوگوں کا انٹروڈیوس بھی کروائیں، تاکہ بہت سی اقوام کے لیے اور ادیان کے لیے بھی یہ الہامی گیت اور زبور جو ہیں یہ پسندیدہ طور پر لوگوں کو دل پسند بھی ہوں، لوگ اس کو سنیں بھی، اور اس کے اندر خدا کے کلام سے وہ فیض یاب بھی ہو سکے۔ اس میں دوسرا سوال جو کیا گیا ہے وہ یہ تھا کہ آپ کے پسندیدہ گاسپل سنگر کون ہیں؟ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بچپن ہی سے ہمیں کیونکہ تربیت ایسی دی گئی، اور آئی بلیو کہ جو خداوند کی بلاہٹ میں ہوتے ہیں ان کے لیے با کردار اور باوفا لوگ جو ہیں، اب وہ کسی بھی خدمت میں آئیں تو وہ ان کے لیے ایک رول ماڈل ہوتے ہیں۔ تو میرے نزدیک ہم اس بات کو ترجیح دیتے ہیں کہ جو ہمارے گاسپل ورشپر تھے، بہت پرانے لوگ جو تھے، اس میں ہم نے بہت سے لوگوں کو سنا اور ان سے ایک تقویت حاصل کی۔ تو بہت سے نام ہیں، میں کسی کو ہائی لائٹ بھی نہیں کرنا چاہتا ہوں، لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ جن لوگوں سے بھی ہم نے ورشپ کے حوالے سے، ستائش کے حوالے سے اور میوزک کے حوالے سے سیکھا، وہ ہمارے لیے بہت ہی قابل احترام ہیں، اور نو ڈاؤٹ کہ ہمارے دنیا بھر کے ایک بہت بڑے نام کی طرف لوگ اپنا رجحان دیتے ہیں، لیکن ہم نے بچپن سے کچھ ایسے لوگوں کو سنا، جانا اور ان سے تربیت پائی جو ہمارے لیے آج بھی ایک نمونے کے طور پر ہیں۔ اور تیسرا سوال جو یہاں کیا گیا ہے وہ ہے کہ آپ اتنی مصروفیت میں کیسے اپنی رفاقت کو ٹائم دیتے ہیں۔ میں نے 91 میں جب یسوع مسیح کو قبول کیا تھا تو اس وقت سے لے کر آج تک یعنی 34 سال ہو گئے ہیں، تو میں نے اپنی خدمت میں، اپنی مصروفیت میں خدا کے ساتھ جو شخصی تعلق ہے اس کو کمزور پڑنے نہیں دیا۔ میرے پریئر اینڈ فاسٹنگ کا وقت، میری اسٹڈی کا وقت، اور پھر جو جہاں ہم نے جانا ہوتا ہے وہاں سے پہلے ہی مینٹلی، روحانی طور پر پریئر ہو کر ہم جاتے ہیں، تاکہ ہم اس خدمت میں اچھے طریقے سے لوگوں کے سامنے خداوند کے کام کو اور مؤثر انداز میں خدا کے لوگوں کو سرو کر سکے۔ اور اس میں جو چوتھا سوال ہے وہ ہے کہ کبھی فلم انڈسٹری سے یا سیکولر میوزک کے لوگوں نے آپ کو اپروچ کی کہ آپ آئیں اور ہمارے ساتھ مل کر کام کریں؟ ایک واقعہ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ پاکستان ٹیلی ویژن پر ایک گیت ہم کرسمس کا ریکارڈ کروانے گئے، تو میرے گلے میں جب خراش سی آئی تو مجھے جو پروڈیوسر تھے انہوں نے مخاطب کر کے کہا کہ آپ کو ہم گلا صاف کرنے کے لیے کچھ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ کا گلا صاف ہو جائے۔
تو میں نے ان کو کہا کہ آپ نے پہچاننے میں غلطی کی ہے. تو جب میں ریکارڈنگ کرا کے واپس آیا تو وہ مجھے ملنے آئے تو مجھے کہتے ہیں کہ میں آپ کو آفر دینا چاہتا ہوں, آپ کا آواز بہت اچھا ہے اور کیا آپ ہمارے لیے ایک گانا ریکارڈ کروائیں گے ٹیلی ویژن پر, پاکستان ٹیلی ویژن پر. تو میں نے ان کو کہا کہ آپ کے ایک گانے ریکارڈ کرانے سے میرا پورا روحانی کیریئر جو ہے وہ بہت پیچھے چلا جائے گا. اور پھر ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ کچھ اور مذہبی ایسے لوگ تھے تو انہوں نے مجھے آفر کی کہ آپ ہمارے مذہبی جو ہیں وہ گیت گائیں یا کچھ حمد و ستائش یا کچھ ایسی باتیں. تو میں نے ان کو کہا کہ یس, میں یہ گاڈ گفٹ ہے میرے لیے, ایک میرا آواز, میرا ٹیلنٹ, لیکن میں اس کو صرف خالص طور پر خدا ہی کے کام کے لیے استعمال کرتا ہوں. تو اس لحاظ سے مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو بہت کلیئر رکھنے کی ضرورت ہے. تو ان سارے سوالات پر میں نے کچھ اختصار کے ساتھ آپ کو بتانے کی کوشش کی ہے. تو ضرور میرا ایمان ہے کہ آپ ان باتوں سے تقویت پائیں گے اور جس خدمت کے لیے آپ بلائے گئے ہیں یا جو صلاحیت خداوند نے آپ کو دی ہے وہ بہت ہی انکریجفل ہوگی دوسروں کے لیے. سو ہم اگلے سیگمنٹ کی طرف بڑھیں گے اور ہم پھر بات چیت کو جاری رکھیں گے. میں آپ کے ساتھ اپنی شخصی, خاندانی, کلیسیائی اور اپنی نسلی گواہی کو شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ کیسے میں اس خدمت میں آیا اور اس خدمت میں بڑھ رہا ہوں اور پھر کلیسیائی خدمت کو ہم کیسے سر انجام دے رہے ہیں اور پھر جو خداوند نے مجھے اولاد دی ہے, جو نسل خداوند نے مجھے دی ہے, اس کے حوالے سے میں چند باتیں آپ کے ساتھ گواہی کے طور پر بیان کرنا چاہتا ہوں. تو میرا تعلق کیونکہ ایک مسیحی گھرانے سے ہے اور میں نے خداوند یسوع مسیح کو 91 میں اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کیا اور یہ سفر جاری اور ساری رہا اور 99 میں خداوند نے مجھے جیون ساتھی بخشا, ازدواج کا سفر ہم نے شروع کیا اور پھر 2001 میں چرچ نے بہت سے خدام نے ستائش کی خدمت کے لیے مجھ پر ہاتھ رکھے تاکہ میں کلیسیا میں اور پاکستان کے طول و عرض میں اس خدمت کو سر انجام دے سکوں. اور پھر یہ سفر گیتوں کی ریکارڈنگ سے شروع ہوا اور پھر جو گیتوں کے ریکارڈنگز کے لمحات تھے وہ ہمارے لیے بڑے ہی اہم تھے کیونکہ اس وقت بہت فاسٹ میڈیا نہیں تھا اور کیسٹ کا دور تھا, پھر سی ڈی کا دور آیا اور آج آپ جانتے ہیں کہ پھر کیسے ہی میڈیا نے ایک دم جو ہے جم کیا اور پھر کس طرح پر لوگ اس کو میڈیا کو استعمال کرنے لگے. تو آج تو ہر ایک شخص کے لیے بڑی سہولت ہے کہ وہ ستائش کے گیتوں کو ریکارڈ کروا کے پھر وہ آگے آپ تک پہنچاتے ہیں. تو یہ سفر جو ہے ستائش کا خداوند کے فضل سے یہ جاری ساری ہے اور بہت سے لوگ جو ہیں وہ ہمارے گائے ہوئے گیت جو ہم نے خداوند کی ستائش کے لیے گائے ہیں, لکھے ہیں, اس کو سنتے ہیں, اس کو پسند کرتے ہیں. کلیسیائی جماعتوں میں اس کو گایا جاتا ہے اور پھر کلیسیائی خدمت کے حوالے سے خدا کی تعریف ہو کہ خدا نے مجھے پاسبانی خدمت بھی دی اور میں اس وقت پاسبانی خدمت کو بھی سر انجام دے رہا ہوں اور خداوند کے نام کو جلال کے لوگ کلیسیاؤں میں آ کر تعلیم پاتے ہیں اور کلام کی مفید باتوں سے مستفید ہو رہے ہیں. اور اس خدمت کے دوران خدا نے ہمیں بہت سے خدمت گزار بہن بھائی دیے, وہ بھی اپنی اپنی خدمت کو سر انجام دے رہے ہیں. لیکن آپ کو اس بات کے لیے جان کر خوشی ہوگی کہ جب ہم اپنے گھرانے کو بھی اس خدمت میں ساتھ لے کر چلتے ہیں اور یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑا چیلنج ہے کہ بہت سارے خدام جو ہیں یا ورشپرز جو ہیں ان کی آنے والی نسلیں جو ہیں وہ اس طور پر اس روحانی رویے کو
अपनाने से कासिर हैं। तो लेकिन मैं खुदा का शुक्र अदा करता हूँ कि मेरी मिसेस, मेरे दोनों बेटे और मेरी दोनों बेटियाँ, और ख़ानदानी तौर पर जो एक रोल मॉडल होने के नाते एक खादिम को होना चाहिए, जिससे वो अपने नस्ल को भी खुदावंद के काम के लिए आगे लेके जा सके। तो जहाँ कलीसियाई खिदमत गुजार, यूथ, संडे स्कूल, ख़वातीन अपनी खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं, वहाँ कलीसियाई तौर पर मेरी जो जनरेशन है, मेरी फैमिली के लोग हैं, वो भी इस खिदमत को सरअंजाम दे रहे हैं। आप मीडिया पर योएल ओबेद को सुनते होंगे, निमरा ओबेद को सुनते होंगे। तो मैं ज़रूर आपसे इंकरेजमेंट की इस गुफ्तगू में आपको अपील करना चाहता हूँ कि अपनी नस्लों को भी अब जब आप खुदावंद के साथ चल रहे हैं तो उनको भी एक नमूना दें, ताकि वो भी आपके नक्शे कदम पर चल सके और ये खिदमत जारी और सारी रहे। तो आप योएल ओबेद की भी गवाही खिदमत के हवाले से ज़रूर सुनेंगे। तो हम शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदा ने ख़ानदानी तौर पर भी हमें इस खिदमत में बढ़ने की तौफीक दी है। सो हम अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ेंगे और आपसे दोबारा गुफ्तगू जारी रहेगी। जी, कुछ ऐसे सवालात जो देखने वाले और हमें चाहने वाले लोग जो हैं उनकी तरफ से किए गए हैं, तो हम उन सवालात की तरफ जाएंगे और उसके जवाबात मैं आप तक पहुंचाऊंगा, ताकि आप उससे इनकरेज हो सकें और आप अपनी उन बातों से जो आपकी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं मुश्किलात पैदा करती हैं, हमारी पर्सनल लाइफ से और फैमिली लाइफ से, आप उनसे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो हम उन क्वेश्चंस की तरफ बढ़ें। मेरा सवाल पास्टर उबैद सादिक से है। अक्सर हमें लगता है कि हम खुदा से बात सिर्फ दुआ के ज़रिए करते हैं, इसमें वर्शिप की क्या अहमियत है? जी, तो इस सवाल में मैं आपकी रहनुमाई करना चाहता हूँ कि दुआ जो है वो खुदा से बातें करना है, और जो सिताइश है ये हम खुदा के उन कामों का बयान करते हैं जो खुदा ने हमारे साथ भलाई के काम किए हैं। और ज़बूर नवीस इसके बारे में कहता है कि मेरा मुंह तेरे कलाम का गीत गाए। तो जब हम दुआ करते हैं तो हम खुदा से बातें करते हैं, और जब हम सिताइश करते हैं, हम्दो सिता के गीत गाते हैं, हम्दो सना करते हैं, तो हम खुदा के उन बड़े कामों का चर्चा करते हैं जो उसने हमारी ज़िंदगियों में किए हैं। तो दुआ करना खुदा से बातें करना है, और सिताइश करना भी खुदा के कामों का बयान करना है। सो हमें इस अहमियत को जानने की ज़रूरत है, इस बात को और गहराई के साथ समझने की ज़रूरत है कि हमने खुदा से बातें भी करनी हैं, और खुदा की बातें जो उसने हमारी ज़िंदगियों में की हैं उसको हमने सिताइश के साथ बयान भी करना है। सो ये बहुत ज़रूरी है कि हम सिताइश का और दुआ का जो गहरा तल्लुक़ है खुदा की ज़ात के साथ, उसको अहमियत दें, ताकि उसको सुनने वाले, देखने वाले खुदा के बड़े कामों का चर्चा कर सकें। तो हम अगले सवाल की तरफ बढ़ें। मेरा क्वेश्चन पास्टर उबैद सादिक से है। आप मेरे इंस्पिरेशन हैं। आप चर्च लाइफ, मिनिस्ट्री लाइफ एंड फैमिली लाइफ को किस तरह इतने अच्छे से मैनेज करते हैं? जी, इस सवाल के ताल्लुक़ से मैं आपके साथ बात करना चाहता हूँ कि एज़ एक खादिम होते हुए और फैमिली का सरबराह होते हुए और दुनिया भर में या पाकिस्तान के तूलो अर्ज़ में इस खिदमत में खुदावंद के जलाल को ज़ाहिर करते हुए हम कैसे सारी चीज़ों को मैनेज करते हैं। तो जब तक एक खादिम की ज़िंदगी में
اور فیملی لائف میں اور منسٹری کے کام کو سر انجام دیتے ہوئے آپ ڈسپلن کا خیال نہیں رکھتے، توازن کا برقرار نہیں رکھتے، تو جب آپ خود اس خدمت سے، فیملی لائف سے مطمئن نہیں ہوتے تو وہ ایک صرف دکھاوا ہوتا ہے۔ تو مجھے اتنے عرصے میں ان ساری چیزوں کو خداوند کے فضل سے، اس کی رہنمائی سے، پاک روح کی رہنمائی سے مینیج کرنا جو ہے یہ بہت ضروری تھا، اور اتنے سال گزر گئے، ہم خدمت میں ہیں، فیملی کو ٹائم دے رہے ہیں، منسٹری کو کام میں آگے لے کر جا رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ آپ ہر ایک بات میں توازن کو برقرار رکھیں، ڈسپلن کو برقرار رکھیں۔ جب آپ کی زندگی میں توازن نہیں ہوتا تو سب کچھ ان بیلنس سا ہوتا ہے، آپ کی خدمت بھی، آپ کی فیملی لائف بھی، آپ کی پرسنل لائف بھی، وہ اس قدر دوسروں کے لیے اثر انداز نہیں ہوتی۔ تو میں خدا باپ کا شکر بجا لاتا ہوں کہ اس نے روح القدس کی رہنمائی میں، خدمت میں بھی، چرچ منسٹری میں بھی، اور پھر فیملی لائف میں بھی اس بات کو بڑے ہی ہمبلی مجھے کرنے کی توفیق دی، تاکہ ہم سموتھلی چیزوں کو آگے لے کے جا سکیں، اور اس سے بہت سے لوگ فائدہ بھی اٹھا رہے ہیں اور ہمیں فالو بھی کرتے ہیں، اور ان کی زندگیوں میں خداوند کی برکت اور جاری اور ساری ہے۔ تو ہم اگلے سوال کی طرف بڑھیں گے۔ میرا سوال پاسٹر عبید صادق سے ہے کہ اکثر چرچز میں یوتھ خدا کے کاموں سے بہت دور ہے، مگر آپ کے چرچ میں یوتھ بہت ایکٹیو ہے، جو کہ بہت خوش آئند بات ہے۔ کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ ان کو ساتھ لے کر کیسے چلا جا سکتا ہے؟ اس سوال کے تعلق سے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، کیونکہ ہم نے اپنے ان بزرگوں کے زیر سایہ رہ کر سنڈے اسکول سے، پھر کوائر کے اندر، پھر یوتھ کے اندر، اور اسی سے ہم آگے بڑھتے ہوئے آج پاسبانی خدمت بھی کر رہے ہیں، اور پھر حمد و ستائش کے ذریعے سے بھی خداوند کے نام کو جلال دے رہے ہیں۔ تو ہمیں اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھنے کو ملی ہے، ان کی شفقت کے نیچے رہ کر، کہ انہوں نے ہمیشہ ہماری حوصلہ افزائی کی، اور بائبل کے اصولوں کے ساتھ ہمیں سکھایا، ہمیں نکھارا، ہمیں سنوارا کہ ہم کیسے نیچے سے، سنڈے اسکول سے، پھر کوائر میں، پھر یوتھ سے اوپر گروتھ کرتے ہوئے آگے بڑھ سکتے ہیں۔ تو پہلی بات جو ہم نے سیکھی ہے اپنے بزرگوں سے، اور اب ہم اسی کو آگے لے کر چل رہے ہیں، کہ یوتھ کی حوصلہ افزائی بڑی ضروری ہے، ان کی صلاحیتوں کو ماننا ضروری ہے، ان کو وقت دینا ضروری ہے، تاکہ وہ آگے بڑھنے کے لیے جہاں کہیں وہ کمزور ہیں ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اور نہ صرف ہم نے اپنے بزرگوں سے یہ بات سیکھی، اور آج ہم اسی نقش قدم پر چل رہے ہیں، اور چرچ کی یوتھ، میرے فیملی کے بچے، میرے اپنے بچے جو ہیں، وہ بڑی حوصلہ افزائی کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں، اور خدا کی تعریف کرتے ہیں کہ وہ بڑے ہی باکمال طریقے سے اور بڑی ہی جانفشانی کے ساتھ چرچ کو گروتھ دے رہے ہیں، اور اپنی اپنی صلاحیتوں کے ساتھ، اپنی اپنی بلاہٹ اور خدمت کے ساتھ وہ چرچ کے لیے ایک مضبوطی کا باعث بن رہے ہیں۔ تو میرے نزدیک یوتھ کی حوصلہ افزائی بہت اہم ہے، ضروری ہے، تاکہ وہ آگے خدمت کو سر انجام دے سکے۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے جو سوالات تھے ان کو میں نے جوابات کی صورت میں آپ تک پہنچایا ہے، اور ضرور آپ ان جوابات سے مستفید ہوں گے، تاکہ آپ کی زندگیوں سے، آپ کی فیملی لائف سے، آپ کی اگر آپ یوتھ میں ہیں، خدمت میں ہیں، یا آپ فیملی کی قیادت کر رہے ہیں، تو آپ ان باتوں سے حوصلہ افزائی حاصل کریں گے، تاکہ آپ آگے خداوند کے نام کو جلال دے سکیں۔ سو تھینک یو سو مچ۔ میں بہت شکر گزار ہوں پاک سیون کی ساری ٹیم کے لیے، جن کے ساتھ اس سیگمنٹ کو ریکارڈ کراتے ہوئے بڑا ہی اچھا لگا، اور بڑی جانفشانی کے ساتھ
انہوں نے آپ کے لیے یہ ریکارڈ کیا ہے، اور میں امید کرتا ہوں کہ آپ اس ریکارڈنگ کو سنیں گے، آپ دوسروں کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ وہ بھی اس سارے کام سے مستفید ہو سکیں۔ اور آج کا دن ہمارا بہت ہی بلیسفل تھا، ہم نے بہت سی چیزوں پر ڈسکس کی، اور آنے والی جو ریکارڈنگس ہیں آپ ان کو بھی پاک 7 کے پیج پر دیکھ سکتے ہیں۔ اور ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ جو ہم نے زبوروں کا تیار کیا ہے، اس میں پاکستان کے مایہ ناز ورشپرز جو ہیں وہ آپ کو نظر آئیں گے، اور اس میں ایک زبور جو ہے اس کا حصہ میرا بھی ہے، اور آپ ضرور اس کو سنیں گے اور برکت پائیں گے۔ میں تھوڑا سا گنگنا کر آپ کو اس کے بارے میں آگاہ کرنا چاہتا ہوں۔ سارے او لوکو تسی رب ہی نو جانو۔ سو خداوند آپ سب کو برکت دیں، اور آپ ضرور پاک 7 کے پیج پہ جا کر اس پروگرام کو دیکھیں، سنیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کریں۔ تھینک یو سو مچ۔